अस्सलाम वालेकुम। मैं सैद अली इकबाल उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं बात करूँगा जिस तरह से आपने देखा कि पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज़ का जो आपने देखा कि दूसरा टेस्ट मैच खेला गया, उसके ऊपर बात करेंगे। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यही जिस तरह से वेस्ट इंडीज़ की जो टेस्ट मैच हुआ पाकिस्तान के ख़िलाफ़, उसी पे। तो जिस तरह से आपने देखा कि जो है पहले वेस्ट इंडीज़ ने बैटिंग का आगाज़ किया था और पहली इनिंग्स में जो इन्होंने 163 रन बनाए थे और उसके जवाब में फिर पाकिस्तान ने 153 रन बनाए। लीड जो है वो नहीं दे सका था पाकिस्तान, 9 रन का फ़र्क रह गया था जिसको वो पूरा नहीं कर सके थे। और उसके बाद फिर आके वेस्ट इंडीज़ ने मज़ीद रन्स बनाए सेकंड इनिंग्स में और उन्होंने जो है दोबारा जब बैटिंग की तो 244 रन बना दिए, जिसमें सेकंड इनिंग्स के अंदर ख़ास तौर पे अगर बात की जाए तो उनके जो है काफ़ी जल्दी आउट हो गए थे और मतलब आधे से ज़्यादा टीम फारिग हो गई थी। तकरीबन ये 58 रन के ऊपर 57-58 रन के ऊपर 7 आउट हो गए थे और जो है उसके बावजूद उन्होंने ये टेस्ट मैच तो जीत ही लिया और ऊपर से जो 244 रन भी बना दिए, जो कि बहुत ज़्यादा ये इवेंचुअली साबित हुए पाकिस्तान के लिए टू मच ऑफ अ चेज़ हो गया, क्योंकि ज़ाहिर है कि ये पिच इस तरह की थी, चैलेंजिंग किस्म की पिच थी, बहुत ज़्यादा जो टर्न ले रही थी पिच और आसान नहीं था यहाँ पे बैटिंग करना किसी भी ये ख़ास तौर पर नए आने वाले बैट्समैन के लिए। और पाकिस्तानी बैट्समैनों का तो आपने देख ही लिया कि क्या उनका उन्होंने ये मतलब हशर नशर हुआ, जिस तरह से नज़र आया वो खेलते हुए उनकी टेक्निक जो है बिल्कुल फॉल्टर हो गई इस तरह की ये पिच देख पे खेल के। और मेरे ख्याल से कि अगर इसको ओवर कॉन्फिडेंस कहा जाए या बहुत ज़्यादा खुद एतमादी कहा जाए तो गलत नहीं होगा इस मैनेजमेंट की जो कि इस वक्त मौजूद है। इसमें आकिब जावेद आते हैं और अज़हर अली, असद शफीक, जितनी भी ये सिलेक्शन कमेटी है और पूरी मैनेजमेंट है समेत कप्तान शान मसूद के, उन सब ने जो है बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से अंडर एस्टिमेट कर लिया था इस वेस्ट इंडीज़ की टीम को और उनको पता नहीं था गालिबन कि जो है पीछे क्या परफॉर्मेंस देते हुए आ रही है ये वेस्ट इंडीज़ की टीम और किस तरह से इन्होंने जो है वो एक बड़ी शर्मनाक हार का सामना कर मतलब शर्मनाक तरीके से हराया था ऑस्ट्रेलिया को उनके घर पे जाके काफ़ी साल बाद। और इंटरेस्टिंगली आप ये देखेंगे जो है जनवरी के ही महीना था वो, आज से तकरीबन क्या बल्कि एक साल पहले ही एग्जैक्टली एक साल पहले ही जो है उन्होंने हराया था ऑस्ट्रेलिया को उनके घर पे जाके बैकयार्ड में। तो ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है और ये मुझे आज ही पता चली। मैं जो सोशल मीडिया देख रहा था तो मेरे नज़रों के सामने से जो ये पोस्ट गुजरी एक जिसमें मैंने देखा। तो ये आप देखें कि एक बड़ा जो इत्तेफाक हुआ है और आज भी उन्होंने टेस्ट मैच जीत ही लिया और पाकिस्तान को 35 साल बाद टेस्ट मैच हराया उन्होंने और बल्कि टेस्ट सीरीज़ भी हरा दी है अगर ये मज़ीद एडअप किया जाए तो। और 35 साल पहले यानी 1990 में आखिरी दफ़ा उन्होंने हराया था पाकिस्तान को। तो काफ़ी डिकेट्स ये गुजर चुकी हैं और अब जाके ये इस वेस्ट इंडीज़ की टीम ने हराया है, जिसमें बहुत सारे ये आप कह सकते हैं कि ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके नाम भी नहीं पता थे हमें और मुझे भी पर्सनली ये इस सीरीज़ के बाद पता चले। जैसे वॉरिकन थे जिनको प्लेयर ऑफ द मैच भी मिला और प्लेयर ऑफ द सीरीज़ भी मिला,
ان کا پہلے نہیں پتہ تھا مجھے بالکل بھی، کیونکہ ویسٹ انڈیز کے ٹیسٹ میچ اتنے دیکھے ہی نہیں، سوائے یہی جو آسٹریلیا کے خلاف انہوں نے ٹیسٹ میچ جیتا تھا یہ میں نے تھوڑا سا دیکھا تھا، وہ بھی اتنا جو فالو نہیں کیا تھا میں نے اس طرح سے بہت گہرائی میں جا کے. تو اس حساب سے لا سکتے ہیں کہ کس قسم کی یہ ویسٹ انڈیز کی ٹیم تھی، بالکل نئی نویلی، جس کے پلیئرز کے نام بھی نہیں ہمیں پتہ ہے صحیح سے. بہت سارے پلیئروں کے اب پتہ چلے ہیں نام، اور بہت سارے جو ہے ایسے پلیئر ہیں جن کا مطلب ایک آدھ پلیئر ہوں گے جن کا ڈیبیو بھی ہو رہا ہوگا سیریز کے اندر غالباً، اور ان کا اب ہمیں پتہ چل رہا ہے. تو انہوں نے جو ہے پاکستان کو اتنے برے طریقے سے پھیٹا لگایا ہے، اور صحیح معنوں میں جو ہے یہ ایک بڑی شرمناک ہار ہے، ایک اور جو کہ پاکستان کو ہی ہے. اس سے پہلے بھی یہ بنگلہ دیش کے خلاف ٹیسٹ سیریز جو ہے ہم ہارے، اور اس کے علاوہ ساؤتھ افریقہ کے خلاف بھی ابھی ٹیسٹ سیریز ہوئی تھی جس پہ میں نے بات نہیں کی. اس میں یہ 2 ٹیسٹ میچ کی سیریز تھی ساؤتھ افریقہ کے خلاف، اس میں بھی پاکستان ہار گیا. ایک ٹیسٹ میچ جو پہلا ٹیسٹ میچ تھا اس پہ تو بہت قریب آ گئے تھے. وہی سیم سٹوری کہ ٹیلنٹرز کو آؤٹ نہیں کر سکے، اور انہوں نے جتوا دیا میچ، ورنہ وہ میچ ہم جیت سکتے تھے بآسانی، لیکن نہیں جیت پائے. تو وہ سیریز بھی ہار گئے، اور اب یہ ویسٹ انڈیز کے خلاف ہم ہارے. تو میرے خیال سے کہ بہت راک باٹم ہٹ کر چکی ہے پاکستان کی ٹیسٹ ٹیم، اور اس سے آگے مجھے نہیں پتا کہ یہ اب کیا یہ شوق چاہیے یا کیا ایسے جو ہے وہ مطلب خطرے کی گھنٹی بجانی پڑے گی جس سے یہ پاکستان کرکٹ بورڈ ہل جائے اور یہ ایک طریقے سے جو ہے بالکل سکتے میں آ جائیں وہ کہ جو ہے اب مطلب یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ. اتنی بھی ہم بری ٹیم نہیں تھے ٹیسٹ کرکٹ کے اندر، بڑی بڑی ٹیموں کو ہم نے جا کے ان کے گھر پہ اڑایا ہے، ان کے بیک یارڈ میں اڑایا. ایک لیگیسی رہی ہے پاکستان ٹیسٹ ٹیم کی. انگلینڈ کو ہراتے تھے ہم جا کے ان کے گھر میں، ویسٹ انڈیز کو جنہوں نے ہمیں ہرایا ہے انہی کے گھر میں ان کو جا کے ہم ہرا چکے ہیں ٹیسٹ میچز، اور بڑے جو ڈومینیٹنگ طریقے سے ہرائے ہیں. ہمارے اسپنرز جا کے وکٹیں لیتے تھے. یاسر شاہ مجھے اچھی طرح یہ یاد ہے، میں یہ کیونکہ میں نے ٹیسٹ میچز دیکھے ہیں خود، تو میں اس لیے بتا بھی سکتا ہوں کہ یاسر شاہ جو ہمارے اسپنر ہوا کرتے تھے وہ جا کے یہ ڈومینیٹنگ طریقے سے جتواتے تھے ٹیسٹ میچز ہمیں. اور باقی بھی ہمارے جو فاسٹ بالرز وغیرہ بھی تھے، محمد عامر، وہاب ریاض اور باقی سہیل خان وغیرہ، سب یہ بڑا اچھی پرفارمنس دیتے تھے ٹیسٹ میچز، یہ ہمیں جتواتے تھے. لیکن انفارچونیٹلی اب یہ سیناریو کچھ اس طرح کا ہے کہ ہم یہ 9 نمبر کی ٹیم بن چکے ہیں آفیشلی ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کی جو اپڈیٹڈ رینکنگز ہیں اس کے اندر، اور بالکل مطلب لاسٹ رینکنگ پر ہیں ہم. اور مذاق میں اگر کہا جائے تو یہ نیچے سے اوپر یہ ہماری رینکنگ ہے اس ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کی ریٹنگز کے اندر. تو میرے خیال سے اس سے زیادہ کچھ اور کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیا اس وقت یہ صورتحال ہے ہماری ٹیسٹ ٹیم کی اور ٹیسٹ کرکٹ کی اوور آل. تو میرے خیال سے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ ڈومیسٹک کرکٹ میں جو ہے وہ بہت زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے جتنے بھی یہ سو کالڈ جن کو ہم نے کچھ کو سپر سٹارز بنا لیا ہے اور مجازی خدا بھی بنایا ہوا ہے کچھ کو کافی ٹائم سے، اور اب میرے خیال سے ان کا وقت آ گیا ہے کہ ان کو جو ہے ڈراپ کیا جائے ونس اینڈ فار آل، اور لمبے ٹائم کے لیے ڈراپ کیا جائے، صرف 1 یا 2 سیریز کے لیے نہیں، جس طرح یہ ابھی ہوا ہے ریسنٹلی انگلینڈ کے خلاف جو 3 پلیئرز کو سینئر پلیئرز کو ڈراپ کیا گیا تھا. ان کو جو ہے پھر دوبارہ سے اگلی سیریز میں لے کر آیا گیا
سب نے دیکھا, پوری دنیا نے دیکھا, ساؤتھ افریقہ کے خلاف ان کو کھلایا گیا, اور پھر یہ دوبارہ سے گھوم پھر کے ادھر ہی کہانی آ کے رک گئی کہ ہم ٹیسٹ میچز ہارے چلے جا رہے ہیں. تو میرے خیال سے کہ اس طرح سے بالکل بھی نہیں چلے گا. اب یہ کچھ ٹف کالز لینی پڑیں گی, اور اگر یہ اس سے کسی کو برا لگتا ہے یا یہ کوئی سوشل میڈیا کے اوپر کیمپین چلتی ہے, جو کہ چل ہی رہی ہیں, کافی ٹائم سے چل رہی ہیں, اور سب کو پتہ ہے کہ یہ کون چلوا رہا ہے اور کیوں چلوا رہا ہے, کیا ان کے مقاصد ہیں, اور یہ کون سی یہ پی آر ایجنسی ہے جو یہ سب کروا رہی ہے, اس کا نام بھی سب کو معلوم ہے. تو میرے خیال سے کہ یہ چیزیں بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اگر یہ ایسا بھی کچھ ہوتا ہے, بہت زیادہ کوئی ری ایکشن آتا ہے اس کے اوپر, تو میرا نہیں خیال کہ پی سی بی کو جو ہے اس سے بالکل گھبرانا چاہیے, اور بالکل جو ہے یہی وقت ہے کہ جو ہے ٹف ڈیسیجنس لیے جائیں اور یہ کڑوا گھونٹ پیا جائے ایک دفعہ ہی, اور جو ہے ڈومیسٹک کھلوایا جائے. جتنے بھی یہ سینئر پلیئرز ہیں اس ٹیم کے اندر اس وقت جو کھیل رہے ہیں, انکلوڈنگ میں کہوں گا کہ جو کپتان ہیں ہمارے ٹیسٹ ٹیم کے, شان مسعود, جن کو یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتی, کبھی کبھی بڑی حیرت ہوتی ہے. پہلے تو میں سوچتا تھا کہ شاید ان کو اس لیے لایا گیا ہے کیونکہ ان کا پازیٹیو ایک مائنڈ سیٹ ہے, اور ایک جو ہے مطلب پڑھے لکھے انسان ہیں, ان کو کرکٹ کی اچھی خاصی نالج ہے, اور یہ ان کی باتوں سے بھی لگتا ہے کہ یہ وہ پاکستان ٹیم کو جو ہے جتوانا چاہتے ہیں باہر جا کے, اور یہ گھر کے اندر بھی جو ہوم سیریز ہے وہ بھی جتوانا چاہتے ہیں. انہوں نے جتوائی بھی انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ سیریز تو جتوائی, اس میں حالانکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کنٹریبیوشن کا بہت کم تھا اور ساجد نعمان کا زیادہ تھا, ان کا جتوانے میں زیادہ رول تھا, لیکن پھر بھی ٹیسٹ سیریز تو انہوں نے جتوائی. لیکن بہرحال جو ہے ان سے دوبارہ سے پرفارمنس نہیں ہو رہی ہے خود بھی, اور ٹیسٹ میچ بھی جو ہے وہ نہیں جتوا پا رہے ایز اے کیپٹن. ان کی کپتانی کے اندر خود کے اندر جو ہے بہت زیادہ فلاز نظر آ رہے ہیں جو کہ بہت واضح ہیں. آپ اسی سے اندازہ لگا لینا کہ جو ہے جس ٹیم کے جو ہے آپ نے 57 پہ 7 آؤٹ کر دی ہوں, اس کے بعد اگر آپ جو ہے ان سے مزید 200 ان کے رن بنوا دیں ان کے ٹیلنڈر سے, اور 244 رن بنا دیں وہ آپ کے خلاف, تو پھر کیا مطلب باقی رہ جاتا ہے کہنے کو. اس کا مطلب یہی ہے نا کہ یہ آپ کی کہیں نہ کہیں یہ بھول چوک ہو رہی ہے آپ سے, اور کہیں نہ کہیں جو ہے لیک آف گیم اویئرنیس ہے, اور یہ آپ کی کیپٹنسی میں مسئلہ ہے جس کی وجہ سے جو ہے اتنے رن بنے. تو بہرحال میرے خیال سے کہ بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے پاکستان کو ٹیسٹ کرکٹ جہاں تک اس کی بات ہے. باقی جو وائٹ بال کرکٹ ہے اس کا تو یہ مطلب حساب کتاب الگ ہی ہے. اس میں تو یہ ہم ساؤتھ افریقہ سے یہ ظاہر سی باتیں جیت کر آئے ہیں, اور آسٹریلیا سے بھی سیریز جیت کر آئے ہیں ون ڈے کی, تو اس پہ تو آپ زیادہ ابھی فی الحال کیا بات کریں گے, وہ تو چیمپئنز ٹرافی میں پتہ چل ہی جائے گا کہ کیا ہوگا. حالانکہ اس میں بھی امید کم ہی کرنی چاہیے کیونکہ آئی سی سی کا ایونٹ ہے, اور ہمیں پتہ ہے کہ آئی سی سی کے ایونٹس میں پچھلے جو 6 ایونٹس ہو گئے ہیں 5-6 ایونٹس اس میں کیا پرفارمنس رہی ہے ہماری. تو بہرحال مجھے لگتا ہے کہ جو ہے بہت ٹف ڈیسیژنس لینے چاہیے پی سی بی کو, اور اگر ایسا نہیں کرتا تو جو ہے انہیں کی اس میں صرف اس میں برائی نہیں ہے, مطلب ان کا ہی صرف نقصان نہیں ہوگا, کہنے کا مقصد یہ ہے, بلکہ پوری جو پاکستان کرکٹ ہے جس کے اندر یہ ہمارے جو فینز ہیں وہ ہیں اور میڈیا ہے, سب کا نقصان ہوگا, اور کوئی اس سے ہمیں فائدہ ہونے نہیں والا مزید, بلکہ نقصان ہوگا.
اور یہ ہماری یہ بربادی ہے اور ذلت ہی ذلت ہے. تو یہ جتنا زیادہ مزید ذلت سے یہ بچا جائے اور جتنی جلدی بچا جائے اتنا ہی میں سمجھتا ہوں کہ کم ہوگا. تو بہرحال آج کے لیے اتنا ہی. اب دیکھتے ہیں کہ جو ہے آگے جو نیکسٹ سیریز ہوگی ٹیسٹ سیریز تو جو ہے کافی دور ہے. خیر تقریباً 9-10 مہینے کے بعد ہی اب ٹیسٹ میچ ہوگا کوئی. تو یہ اس پہ تو کبھی بات ہوگی بالکل بات ہی نہیں ہوگی. باقی جو چیمپئنز ٹرافی آ رہی ہے اس کے اوپر پھر دیکھیں گے کہ یہ کیا کس طرح کی پرفارمنس رہتی ہے. بہرحال آج کے لیے اتنا. اگر آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر لیں, چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو ساری نوٹیفیکیشن ملتی رہیں. جلد ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.